Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. आज इस घर में सफ़े मातम बिछा था। जहाँ कल तक खुशियों का राज था, ज़ाहिर सी बात है खुशियाँ वक्त की तरह होती हैं, कब किसी के पास ज़्यादा देर तक ठहरती हैं। आज आसमान भी इस लड़की पर हुए सितम पर बराबर का शरीक था, इसलिए आंसू बहाने में मसरूफ़ था। होता भी क्यों ना, आज फिर बिनते हवा को इब्ने आदम ने अपनी हवस का निशाना बनाया था। उसका भाई अब तक बेयकीन खड़ा था। जिस बहन को इसने अपने हाथों से पाला था, आज इस दुनिया के ज़ालिमों ने इसे बेदर्दी से कुचल दिया था। इसे दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। इसकी छोटी बहन इसके सहारे बैठी धाड़े मार कर रो रही थी और इसे चुप करवाने वाली आज खुद हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। इसे मनो मट्टी तले दफनाया गया था। आज एक बिनते हवा की ज़िंदगी ख़त्म हुई थी और अब ना जाने किसकी बेटी इसका खमियाजा भुगतने वाली थी। फ़कत कह देने से कि हम तुम्हारे गम को समझते हैं, दर्द की इंतहा को समझ पाना नामुमकिन है, फिर भी तुम्हारे लिए। माज़ी, अमल नहीं करो प्लीज़, मुझे तंग। भाई का तुम्हें पता है वो कभी नहीं मानेंगे। आप कहेंगी तो वो मान जाएंगे। भाई आपकी कोई बात नहीं टालते। नहीं मतलब नहीं, अमल ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम दूसरे शहर जाने की बात कर रही हो। तुम्हें पता है भाई ड्राइवर के बगैर हमें दोस्त के घर नहीं जाने देते। वो ऐसे क्यों हैं आपी, हमें हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं खुलकर जीने देते। खबरदार अमल, अब तुमने एक लफ्ज़ भी और कहा। तुम्हें अंदाज़ा है आज जिस भाई से तुम शिकवा कर रही हो, इसने क्या कुछ करके तुम्हें पाला है। मामा बाबा जब छोड़ गए थे हमें, हम कितना अकेला हो गए थे। भाई ने हमें संभाला, आज वो अपनी मेहनत के दम पर इस जगह पर पहुँचे हैं और इन्हीं की वजह से आज तुम्हारे पास दुनिया की हर आसाइश है। आई एम सॉरी आपी, मुझे अंदाज़ा है कि भाई ने क्या क्या किया है हमारे लिए। बस मुझे गुस्सा आ गया था। तो मेरी जान, गुस्से को काबू करना सीखो। चलो जाओ, शाबाश, उठकर फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ, भाई भी आने वाले होंगे। आप भाई से बात करेंगी ना वफ़ा आपी, आपके इसने फुल मासूमियत से कहा। ठीक है, कर लूँगी, अभी तो जाओ। याहू वफ़ा आपी, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। वफ़ा ने मुस्कुरा कर देखा इसे, और इसका भाई ही तो कुल कायनात था। तुम सबका दिमाग ठिकाने पर है या मैं लगाऊं? वो इस वक्त धार रहा था और किसी में इस वक्त हिम्मत नहीं थी कि वो इसके आगे एक लफ्ज़ भी बोल पाते। इसके सामने आते ही सबकी ज़ुबानों को कफल लग जाता। वो एसपी अज़लान शाह अकेला काफ़ी था सबके लिए। इसके दुश्मन भी इसके अताब से पनाह मांगते थे। इसने अभी CSS कंप्लीट किया ही था कि इसके बाबा और मामा की डेथ हो गई। एक्सीडेंट में वो अकेला ही छोड़ गए इसे और इसकी बहनों को। सारी जिम्मेदारी इस पर थी। अब वैसे तो फारूक शाह इतनी जायदाद छोड़ गए थे कि इनकी औलाद बैठ कर खा सकती थी। इनका अपना कारोबार था जो अब अज़लान ने इनके दोस्त के हवाले किया था। कभी कभार वो खुद भी चक्कर लगा लेता। इसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई अजीज़ था तो वो थी इसकी बहनें अमल और वफ़ा। दोनों में इसकी जान बसती थी। वो ओवर प्रोटेक्टिव था इनके लिए। ड्राइवर के अलावा वो बाहर नहीं निकलती थी। ये अज़लान का हुक्म था। ऐसा नहीं था कि वो कंजर्वेटिव था, वो हद से ज़्यादा हसास था इन्हें लेकर। बाप बनकर पाला था इन्हें, बात मुंह से निकलने से पहले ही वो पूरी कर देता था। वफ़ा इससे 2 साल बड़ी थी। वफ़ा से इसका प्यार ज़्यादा था, जबकि अमल 5 साल छोटी और लाडली थी, इसकी बेटियों जैसी। इसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से इस वक्त वो ASP के ओहदे पर फाइज था। 24 साला अज़लान शाह वजीहा शख्सियत का मालिक था। लंबा चौड़ा कद, काले घने बाल, सफ़ेद रंगत, ऊपर ब्राउन आंखें, दोनों गालों पर पड़ते डिम्पल जो बहुत कम नज़र आते क्योंकि वो हंसता बहुत कम था। जब से इसके माँ बाप की डेथ हुई थी वो ज़्यादा खामोश रहने लगा था। कम गो और सीरियस वो पहले ही था, लेकिन अब इस फील्ड में आकर वो ज़्यादा ही सख्त हो गया था। इस दुनिया में लोगों के जुर्मों ने इसे सख्त बना दिया था। भाई आपी के साथ ये किसने किया है? अमल ने रोते अपने भाई से पूछा जो इस वक्त ज़ब्त की इंतहा पर था। मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी ये किया है, मैं अज़लान शाह आज वादा करता हूँ जब तक इस शख्स को कब्र में ना पहुँचा दूँ, सुकून से नहीं बैठूँगा। अमल इसकी बात पर मज़ीद रोने लगी थी।
اسے پتہ تھا اب جب تک اس کا بھائی اپنی بہن کے قاتل کو تباہ نہ کر دے وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اچھا اٹھو تم کھانا کھاؤ۔ آج وفا کو گزرے ہفتہ ہو گیا تھا لیکن ان کی زندگی جیسے وہیں پر رکی ہوئی تھی۔ نہیں بھائی میرا دل نہیں کر رہا۔ امل بیٹا بھائی کی بات نہیں مانو گی؟ اوکے بھائی آپ بھی آ جائیں فریش ہو کر۔ اذلان کھانا کھانے کے بعد امل کو سلا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا کیونکہ امل بہت ڈر گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے وفا کے ساتھ اسی کمرے میں سوتی تھی اس لیے اب اسے مشکل ہو رہی تھی لیکن عادت تو ڈالنی تھی نا اب۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا اور سوچ بہت دور تک کی تھی۔ اب اسے فون اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ کاشف یو ہیو 2 days۔ پتہ لگواؤ اس رات کون تھا وہاں اور ایس پی اذلان شاہ کی بہن کو ہاتھ لگانے کی ہمت کس نے کی ہے۔ Only 2 days. Do you get it? یس یس سر، کاشف نے ڈرتے کہا کیونکہ ان کا یہ افسر تو دوسروں کی بہنوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو نہیں بخشتا تھا اور اب یہاں بات تو اس کی اپنی عزیز بہن کی تھی۔ ماضی حمزہ کل سے آپ میرے ساتھ آفس جائیں گے، سلیمان صاحب نے کہا۔ پاپا ابھی تو میں فری ہوا ہوں، آپ ابھی سے مجھ پر ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں۔ کچھ دن تو رک جائیں، میں ابھی دوستوں کے ساتھ گھومنا چاہتا ہوں، زندگی انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو بس میرا BBA کمپلیٹ ہوا ہے، MBA تو کرنے دیں جس کے لیے مجھے کینیڈا جانا ہے۔ یہ کام تو ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے اور آپ پچھلے 1 ہفتے سے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں۔ وہ دوست مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہیں۔ کل سے آپ مجھے آفس میں نظر آئیں۔ کینیڈا جانے میں ابھی 4 ماہ باقی ہیں، تب تک میرے ساتھ کام کروائیں تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو۔ اوکے ڈیڈ، اب حمزہ نے بھی ہار مانتے ہوئے کہا۔ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ پاپا بھائی پھر سے کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں میری موٹو کہیں نہیں جا رہا، آفس آنے کا کہہ رہے ہیں پاپا۔ پاپا دیکھیں بھائی نے پھر سے مجھے موٹی کہا ہے۔ حمزہ باز آ جاؤ، بہن کو تنگ نہ کیا کرو۔ پاپا تنگ نہیں کر رہا، اس کے علاوہ ہے ہی کون ہماری زندگی میں؟ رونق ہے منال ہمارے گھر کی۔ وہ کچن سے پانی لینے گئی تو حمزہ سلیمان صاحب کو کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ اب وہ آ کر بیٹھی تو سلیمان صاحب ان کی نوک جھوک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ دونوں ہی تو ان کی کل کائنات تھے۔ انہوں نے فائزہ بیگم سے لو میرج کی تھی جس کی سب نے مخالفت کی تھی اور دونوں کی فیملیز نے ان کے تعلقات ختم کر لیے تھے اور خود فائزہ بیگم منال کی پیدائش پر ہی انہیں اکیلا چھوڑ گئی تھیں۔ حمزہ تب 6 سال کا تھا۔ سلیمان صاحب کو بیٹی کی بہت خواہش تھی اور پھر ایک دن فائزہ بیگم نے انہیں منال کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ وہ بہت خوش تھے اور پھر وہ منال کو اس دنیا میں لا کر خود ابدی نیند سو گئیں۔ منال کو سلیمان صاحب نے بہت نازوں سے پالا تھا اور حمزہ کی تو اکلوتی بہن میں جان بستی تھی۔ منال اب 18 سال کی ہو گئی تھی لیکن اس کا خیال 10 سال کی بچی کی طرح رکھتے تھے۔ اس کے بابا اور بھائی یہی وجہ تھی کہ وہ بہت حساس تھی اور چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان اور رونے لگتی تھی۔ اسے نازوں میں پالا گیا تھا، دنیا کی سختیوں کا اسے پتہ نہیں تھا ابھی، لیکن بہت جلد قسمت اسے کسی کے قدموں میں روننے والی تھی۔ 18 سال کی منال دیکھنے میں بالکل بچی تھی، متناسب قد، بورے بال جو آبشار کی طرح زیادہ تر اس کی کمر پر بکھرے رہتے، گلابی گال روئی جیسے، باریک ہونٹ، وہ دیکھنے والوں کو پہلی نظر میں ہی اپنا اسیر بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس وقت وہ اپنے انٹر کے رزلٹ کے انتظار میں تھی۔ بھائی میں آ جاؤں اندر؟ وفا نے دروازے پر کھڑے ہی اجازت مانگی۔ میں نے کتنی بار کہا ہے وفا اجازت لیے بغیر آ جایا کرو۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ وفا نے اندر آ کر پوچھا۔ بس پولیس اسٹیشن جانے کی تیاری۔ تم بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کیا میں صرف مطلب کے لیے آپ کے پاس آتی ہوں؟ ارے نہیں میری جان، یہاں آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ کیا ہوا ہے وفا، پریشان کیوں ہو؟ بھائی ماما پاپا ہمیں اتنی جلدی کیوں چھوڑ گئے؟ اس نے رندی آواز میں پوچھا۔ اذلان نے خود کو کنٹرول کیا اور کہا بس اللہ تعالی نے ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ میں ہوں نا، مجھ سے کہو جو بھی کہنا ہے، میں اپنی دونوں بیٹیوں کی خواہش پوری کروں گا۔ بھائی وہ تو آپ ہمیشہ سے ہی کرتے آ رہے ہیں، آپ ہم سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ کوئی اپنی اولاد کو کیسے نہ پیار کرے؟ تمہیں اور عمل کو میں نے پالا ہے وفا، مجھے لگتا ہے اگر تم لوگوں کے حقوق پورے نہ کر سکا تو قیامت کے روز ماما بابا ناراض ہوں گے مجھ سے۔ اچھا چھوڑیے، کافی پئیں گے؟ وفا نے اذلان کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔
وہ اپنے بھائی کو اپسٹ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ضرور میں اپنی وفا کی ہاتھ کی کافی کو منع کر سکتا ہوں۔ اور وہ وفا خوشی سے کافی بنانے چلی گئی۔ کاشف پتہ چلا کس نے کیا ہے یہ؟ جی سر، آدھی سے زیادہ معلومات حاصل ہو گئی ہے۔ کل صبح ساری رپورٹ آپ کے ٹیبل پر ہوگی۔ مجھے انتظار رہے گا صبح کا۔ سر، کہو۔ سر، آپ اسے بھی پھانسی کی سزا دلوائیں گے؟ ارے نہیں، اسے تو میں تڑپا تڑپا کر ماروں گا، اور وہاں سے ماروں گا جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوگی۔ لیکن سر، قانون۔ کاشف، میں اس شخص کو عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہوں، لوگوں کے سامنے جس نے میری بہن کو، میری ایس پی اذلان شاہ کی بہن کی عزت کو تار تار کیا ہے۔ کاشف نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا اور نکل گیا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر اس شخص کے لیے دعا مانگی جس کی اب آگے کی زندگی تباہ ہونے والی تھی۔ اذلان کو وہ سب لمحے یاد آئے جو اس نے وفا کے ساتھ گزارے تھے۔ ہمیشہ اپنی بہنوں کی حفاظت کرنے والا اذلان شاہ اس وقت بے بس تھا۔ ہمیشہ ان کی حفاظت کی تھی، اور آج وہ اس کی لاڈلی بہن ان کے درمیان نہیں تھی۔ اوئے موٹی، کہاں جا رہی ہو؟ حمزہ نے پوچھا۔ بھائی، میں آپ کو موٹی کہاں سے نظر آتی ہوں؟ آج آپ مجھے بتا ہی دیں۔ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ حمزہ نے اپنی بہن کو دیکھا جو چھوٹی سی تھی لیکن موٹی کہیں سے نہیں تھی۔ اس نے دل میں اس کے اچھے نصیب کی دعا کی۔ کہیں سے نہیں ہو، معاف کر دو میری ماں۔ حمزہ نے ہاتھ جوڑے۔ اب اوکے جائیں، کیا یاد کریں گے؟ معاف کیا، لیکن کیا؟ حمزہ کو پتا تھا اب وہ اس کی جیب خالی کروائے گی، جس کے لیے وہ دنوں جان سے تیار تھا۔ آپ مجھے شاپنگ کروائیں گے؟ اور پھر واپسی پر آئس کریم منال نے کہا۔ جو حکم میری گڑیا، میری کیا مجال۔ چلیں آپ گاڑی نکالیں، میں آتی ہوں تیار ہو کر۔ وہ کہتے ساتھ ہی بھاگ گئی۔ حمزہ بھی مسکرا کر اٹھ گیا۔ اب وہ اپنی گڑیا کو ناراض تو نہیں کر سکتا تھا نا، وہ لاڈلی تھی اس کی بات منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دی جاتی۔ ہر چیز کی آزادی تھی اسے، کیونکہ اس کی تربیت اس کے بابا اور بھائی نے کی تھی۔ اذلان آج ریسٹورنٹ آیا تھا اپنے دوست سے ملنے، ایک کیس کے سلسلے میں۔ ابھی وہ اٹھ کر گیا ہی تھا اور اب اذلان بھی جانے لگا تھا کہ ساتھ ٹیبل پر بیٹھی لڑکی اور سامنے موجود لڑکے کی بات کی طرف دھیان گیا۔ اور کیا کر رہی ہو آج کل منال؟ کون سی یونیورسٹی جانے کا ارادہ ہے؟ بھائی، ابھی تو نہیں سوچا، رزلٹ آئے گا تو میں اور پریشے سوچیں گے۔ اوکے، وہ تو ٹھیک ہے، پر تم مجھے بھائی نہ کہا کرو۔ کیوں؟ امل نے معصومیت سے پوچھا۔ بس نہیں کہا کرو، اچھا نہیں لگتا، اور کیا پتہ کل کو ہمارا رشتہ بدل جائے۔ سامنے موجود لڑکے نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیسے؟ ارے چھوڑو، پریشے آ گئی ہے تمہاری آئس کریم لے کر، احمد پریشے کے بھائی نے کہا۔ آج منال پریشے کے ساتھ یہاں آئس کریم کھانے آئی تھی۔ پریشے اس کی واحد دوست تھی، کیونکہ اسے اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے کبھی دوست کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اذلان بھی اب اٹھ گیا۔ نہ جانے ان لڑکیوں کو عقل کب آئے گی، کسی پر بھی منہ اٹھا کر بھروسہ کر لیتی ہیں۔ لگ تو چھوٹی سی رہی تھی اور معصوم بھی۔ خیر مجھے کیا، منہ میں بڑبڑاتا وہ نکل گیا۔ اس کو ہلکا ہلکا ہوش آ رہا تھا۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی تو احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر بیدار ہو گئی۔ اس نے خود کو آزاد کرنا چاہا، لیکن اسے مضبوطی سے رسی سے کرسی پر بٹھا کر باندھا گیا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، بس کمرے میں فضول سامان تھا، جیسے کوئی اسٹور روم ہو۔ کوئی ہے؟ کھولو پلیز۔ میں یہاں کیسے آئی؟ پھر اسے یاد آیا کہ وہ آج بہت دن بعد یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ رستے میں کسی نے گاڑی رکوائی۔ ابھی وہ باہر نکلی ہی تھی معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا، اور پھر وہ ہوش و حرص سے بیگانہ ہو گئی تھی، اور اب وہ یہاں موجود تھی۔ بھائی پلیز، کوئی مجھے یہاں سے نکالو۔ منال اپنے ہاتھ اب کھینچے تو رسی اس کے ہاتھ پر پھری، اور اب وہاں سے خون رس رہا تھا۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی، اور اب اس کے آنسو اس کے دامن پر گر کے بے مول ہو رہے تھے۔ کوئی نکالو مجھے یہاں سے باہر پلیز، کیوں لائے ہو مجھے یہاں پر؟ اب اس کا گلا سوکھ گیا تھا، لیکن کوئی نہیں آیا تھا۔ اسے اس جگہ سے خوف محسوس ہوا۔ زندگی میں وہ پہلی بار ایسے اندھیرے کمرے میں اکیلی موجود تھی۔ نہیں تو اسے اندھیرے سے کافی ڈر لگتا تھا، اور وہ سوتی بھی لائٹ آن کر کے تھی۔ ابھی وہ پھر سے چیخ رہی تھی کہ اسے دروازے کے اس پار سے قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ ایک عمر رسیدہ عورت اندر داخل ہوئی۔
آپ یہ کھانا کھا لیں اور پھر یہ لباس پہن لیں۔ اور جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ البتہ وہ منال کو رسیوں سے آزاد کر گئی تھی، لیکن منال اس سے پوچھتی رہی کہ اسے یہاں کون لایا ہے، وہ نہیں بولی۔ منال نے غصے میں کھانے کی ٹرے کو ہاتھ مارا اور وہ جو کپڑے دے کر گئی تھی دور پھینکے، یہ جانے بغیر کہ اب وہ اس کی حرکت کی وجہ سے کسی کے غصے کا نشانہ بننے والی تھی۔ اب اس نے کپڑوں پر نظر ڈالی تو وہ دلہن کا لباس تھا اور ساتھ ساری جویلری وغیرہ بھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے رونے میں شدت آئی۔ بابا میں شادی نہیں کروں گی، آپ کے اور بھائی کے ساتھ رہوں گی۔ نہیں میری جان، ایک دن تو سب نے اپنے گھر جانا ہے، پر میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ ساتھ رونے لگی۔ اوکے میری منال، جیسے کہے گی ویسا ہی ہوگا، اب کہ سلیمان صاحب نے کہا اور اٹھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ نہیں بابا، یہ میری بیوی کو سکون سے نہیں رہنے دے گی یہاں۔ میں اور آپ کی بیوی آپ کو مل کر خوب تنگ کریں گے۔ ماضی کی چند یادیں اس کے دماغ میں لہرائیں۔ اسے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کڈنیپ ہوئی ہے، لیکن یہ جو دلہن کا جوڑا اسے بھیجا گیا تھا، اس کا مطلب اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ آج ہم نے نیا ناول شروع کیا ہے، امید کریں گے کہ آپ کو یہ اچھا لگے، اور اگر آپ کو اس کا کنٹینٹ پسند آئے تو کائنڈلی جاتے ہوئے چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔